अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है हमें सही सही पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन आमीन आमीन। सूरतुल इनआम लेक्चर नंबर 8 आयत नंबर 71 से आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाअल्लाह। कुल अनदउ मिन दूनिल्लाहि मा ला यनफउना वला यज़ुर्रुना वनुरद्दु अला अअक़ाबिना बअद इज़ हदानल्लाहु कल्लज़ी इस्तहवतहु शयातीनु फिल अर्ज़ि हैरान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए, क्या हम अल्लाह के सिवा ऐसी चीज की इबादत करें कि ना वो हमको नफा पहुंचाए और ना वो हमको नुकसान पहुंचाए? क्या हम फिर उल्टे फिर जाएं कि इसके बाद अल्लाह ताला ने हदायत दी? जैसे कोई शख्स हो, इसको शैतानों ने कहीं जंगल में बेराह कर दिया हो, फिल अर्ज़ि हैरान, उसको जंगल में बेराह छोड़ दिया हो, हैरान, वो हैरान हो गया हो। लहू अस्हाबुन यदऊनहु इलल हुदअतिना कुल इन्न हुदल्लाहि हुवल हुदा व उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन। उसको शैतानों ने कहीं जंगल में बेराह कर दिया और वो भटकता फिरता हो। इसके कुछ साथी भी थे कि वो उसको ठीक रास्ते की तरफ बुला रहे हैं कि हमारे पास आइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि यकीनी बात यही है कि राह रास्त वो खास अल्लाह ही का रास्ता है। व उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन, और हमें ये हुक्म हुआ है कि हम पूरे मती हो जाएं, पूरे फरमाबरदार हो जाएं लिरब्बिल आलमीन, जो कि तमाम जहानों का रब है, उसके लिए। व अन अकीमुस सलाता वत्तकूह व हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और ये कि नमाज की पाबंदी कीजिए और इससे डरिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरिए और नमाज की पाबंदी कीजिए, और वही है जिसके पास हम सब, आप सब, वो हुवल्लज़ी इलैहि तुहशरून, और वही है जिसके पास सब जमा किए जाएंगे। वहुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि व यौम यक़ूलु कुन फयकून, और वही है जिसने आसमानों को और जमीन को बाफायदा पैदा किया है, और जिस वक्त अल्लाह ताला इतना कह दे कि हो जा, बस वो हो जाता है। वयौम यक़ूलु कुन फयकून, जब अल्लाह ताला कह दे कि ये चीज हो जाए, वो चीज फौरन से हो जाती है। क़ौलुहुल हक़, बस इसका कहना असर करता है। क़ौलुहु, इसकी बात, हक़्क़ु, सच्ची है। वलहुल मुल्कु यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर आलिमुल ग़ैबि वश्शहादा व हुवल हकीमुल ख़बीर, और इसकी बात सच है, और जबकि सूर फूंका जाएगा, सारी हुकूमत खास इसी की होगी। वलहुल मुल्कु यौम युनफ़ख़ु फ़िस्सूर, और जिस दिन सूर फूंका जाएगा और सारी की सारी हुकूमत इसी की होगी। वो जानने वाला है पोशीदा चीजों को, छुपी हुई चीजों को, और बस शहादती, और उसकी गवाही, चाहे वो चीजें छुपी हुई हैं या बस शहादती या वो ज़ाहिरन है। अल्लाह ताला हर चीज के बारे में जानने वाली जात है। वहुवल हकीमुल खबीर, और वो हिकमत वाला, खबर रखने वाला है। अब इन आयात का शान नज़ूल डिस्कस करते हैं कि बाज़ रवायात में ये भी है कि मुशरिकीन ने मुसलमानों से तर्क इस्लाम की दरख्वास्त की थी। इस आयत में इसका जवाब भी दिया गया है। मुसलमानों की शान को वाज़ेह करके बयान कर दिया गया। इस आयत में बताया जा रहा है कि मुसलमानों की शान ये है कि गुमराहों को नसीहत करके सीधी रास्ते पे, सीधी राह पर लाएं, और जो खुदा से भाग कर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भाग कर गैरुल्लाह की चौखट पर सर रखे हुए हैं, भाग भाग कर लोगों के पास जाते हैं, उन्हें कोई मसला दरपेश होता है, उन्हें कोई हाजत होती है, वो बजाय अल्लाह ताला का दरवाजा खटखटाने के दूसरे लोगों के पास भाग कर जाते हैं। इनको खुदाए वहदहू के सामने सर मसजूद करने की फिक्र नहीं होती। मुसलमान जो है वो ऐसे लोगों को सही रास्ते की तरफ लाता है। अब देखिए, मुसलमान की डेफिनेशन बयान कर दी गई है कि मुसलमान वही है जो गैरुल्लाह के आगे सर नहीं झुकाता, जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से मांगता है।
وہ کسی دوسرے سے نہیں مانگتا, کسی دوسرے کے آگے سر نہیں جھکاتا, کسی دوسرے کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹاتا. اگر اسے دستک دینا ہوتی ہے, اگر اسے نوکنگ کرنا ہوتی ہے, تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے دروازہ کو کھٹکھٹاتا ہے, اللہ رب العزت کے دروازہ کو نوک کرتا ہے, اسی کے سامنے گڑ گڑاتا ہے, اسی کے سامنے آرزویں کرتا ہے, اسی سے مانگتا ہے, تو دین اللہ رب العزت اس کو نواز بھی دیتا ہے. تو یہاں پہ ایک مومن کی نہیں, ایک مسلمان کی ڈیفینیشن بیان کی جا رہی ہے کہ اگر وہ ایک الہ کو مانتا ہے, ایک اللہ کو مانتا ہے, تو اس کی کیا اس کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کے سامنے سر جھکائے گا اگر اس کو کوئی بھی حاجت پیش ہوگی. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ کو ضرورت ہے, نمک کی ضرورت ہے, نمک دیکھیں کتنی بے معمولی سی چیز ہے, اگر آپ کو نمک کی ضرورت ہے تو بھی اللہ سے مانگیے, اگر آپ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا ہے تو بھی اللہ سے مانگیے. مینس کے کوئی کسی بھی طرح کی حاجت ہے, چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہے, چاہے وہ بڑی سے بڑی ہے, چاہے وہ کوئی پریشانی ہے, چاہے وہ کامیابی ہے, ہر طرح کی کامیابیاں, ہر طرح کی نعمتیں, ہر طرح کی خوشیاں دینے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے, غموں کو دور کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر کبھی غم اور پریشانی آ جاتی ہے, کبھی ہماری زندگی میں ڈاؤنز آ رہے ہوتے ہیں اپس کی بجائے, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں, لیکن اس پر اجر و ثواب رکھا گیا ہے مومنین کے لیے, مسلمان کے لیے اس پہ اجر و ثواب رکھا گیا ہے. ٹھیک ہے, مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ وہ ہمیشہ غیر اللہ کی چوکٹ پر سر نہیں جھکاتا, اس سے اعتراض کرتا ہے. اگر وہ کبھی سر کو جھکاتا ہے تو اللہ رب العزت کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے. مسلمان سے یہ توقع رکھنا بالکل فضول ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی ایسی ہستی کے آگے سر جھکائے جس کے قبضہ میں نہ تو نفع ہے نہ نقصان ہے. اب دیکھیں آیت کے سٹارٹ میں بات کر دی گئی ہے, قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ, آپ کہہ دیجئے کیا ہم پکاریں سوائے اللہ کے, اللہ کے سوا کیا ہم پکار سکتے ہیں کسی کو. یہ ڈیفینیشن ایک مسلمان کی بیان کی جا رہی ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکار سکتا. من دون اللہ, سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں پکارے گا, کیونکہ نہ تو کوئی اسے نفع دے سکتا ہے, ما لا ينفعنا ولا يضرنا, اور نہ ہی کوئی اس کو تکلیف دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ بات واضح کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ہی نفع دینے والی ہے, اللہ رب العزت کی ذات ہی نقصان اگر ہو جاتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مسلمان سے یہ توقع رکھنا بالکل فضول ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے آگے سر جھکائے جس کے قبضہ میں نہ تو نفع ہے نہ نقصان ہے, یا اہل باطل کی صحبت میں رہ کر توحید اور ایمان کی صاف سڑک کو چھوڑ دے اور شرک کی بھول بھلائیوں کی طرف الٹے پاؤں پھرنا شروع کر دے. جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ کبھی گمراہی کی بھول بھلائیوں میں نہیں گر سکتا. ٹھیک ہے, اگر معاذ اللہ مسلمان ایسا کرے تو اس کی مثال اسی کافر کسی ہوگی جو اپنی راہ جاننے والے رفقا کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہا تھا. اب یہاں پہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دے دی, کالذی استہوتہ الشیطان فی الارض حیران, فرمایا کہ وہ اپنے راہ جاننے والے, اس کی مثال ایسے مسافر کی طرح سے ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں سفر کر رہا تھا کہ خبیث جنات نے اسے بھگا کر رستہ سے الگ کر دیا. وہ چاروں طرف بھٹکتا پھرتا ہے, پھر اس کے ساتھی جو ہیں اسے آوازیں دے رہے ہیں کہ ادھر آؤ, رستہ اس طرف ہے, مگر وہ حیران ہے, وہ حیران ہو کے ادھر ادھر دیکھتا ہے لیکن اس کو رستہ نہیں نظر آتا. فی الارض حیران, وہ زمین کو دیکھ رہا ہے لیکن وہ حیرانگی سے, وہ سرپرائز ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا, نہ اس کو کچھ سمجھ آ رہی ہے. تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جو مسافر آخرت کے لیے سیدھی راہ اسلام اور توحید کی جو راہ ہے, اور جن کی رفاقت اور معیت میں یہ سفر طے ہوتا ہے, وہ پیغمبر ہیں اور ان کے متبعین ہیں. جب یہ بدبخت شیطان جو ہے وہ اپنے ضلالت کی گمراہی میں لوگوں کو ڈال دیتا ہے, پھر اس میں بھٹکا دیتا ہے. تو جو لوگ اگر ہادی کے رستے سے بھٹک جاتے ہیں, راہ ہدایت سے بھٹک جاتے ہیں, تو انہیں کچھ نہیں سمجھ آتا کہ وہ کدھر دیکھیں, کس طرف جائیں, کہاں جائیں. تو یہ چیز یہاں پہ فرمائی جا رہی ہے کہ اگر آپ ایک الہ کے رستے کو مضبوطی سے تھام لیں گے, سچا مسلمان کبھی بھی گمراہی کی بھول بھلائیوں میں نہیں گر سکے گا.
تو یہاں پہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے مشرکین، کیا تمہاری یہ غرض ہے کہ ہم اہل اسلام اپنی ایسی مثالیں بنا لیں؟ جن مشرکین نے مسلمانوں سے ترک اسلام کو کہا تھا کہ آپ اسلام چھوڑ دیجئے، اسلام کی ضرورت نہیں ہے، اسلام میں یہ ہے وہ ہے، اسلام میں سختیاں برداشت کرنی پڑیں گی، اسلام میں روزہ رکھنا پڑے گا، آپ کو بھوکا پیاسا رہنا پڑے گا، آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آپ کو وہ کرنا پڑے گا. تو ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ آپ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ترک اسلام کریں. ان کو جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تلقین فرمائی ہے کہ اہل اسلام مشرکین سے صاف کہہ دیں کہ تم ہم سے یہ امید مت رکھو کہ ہم اسلام کو چھوڑ کر توحید سے پھر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع سے منہ موڑ کر شیطان کی بتائی ہوئی راہوں پر چلیں گے. اللہ اکبر. واقعی کبھی مسلمان کی یہ شان ہوا کرتی تھی کہ وہ لوگوں کو دکھایا کرتے تھے، دنیا کو اپنے فعل سے، اپنے کام سے دکھایا کرتے تھے کہ مسلمان کسی قیمت پر اسلام کی دولت اور توحید کی نعمت کو نہیں چھوڑ سکتا، اور راہ نجات بھی فقط اسلام میں ہے. جب تمام دیگر ادیان کا باطل ہونا ثابت ہو گیا ہے، تمام دینوں کا باطل ہونا ثابت ہو گیا، اور یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ آخرت تک ایک دین ہی مکمل اور کامل ہے، راہ حق اسی کے ذریعے سے ہے، راہ نجات اسی کے ذریعے سے ہے. اور وہ کون سا دین ہے؟ وہ دین اسلام ہے، وہی ہدایت کا دین ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا دین ہے، وہی اللہ تعالیٰ کا جاری کیا ہوا دین ہے. اور یہاں پہ ہمیں اپنے عقیدہ اور اعمال کی اصلاح کرنے کی بھی ہدایت کی جا رہی ہے کہ اپنے عقیدے کو ٹھیک کیجئے اور اس کی اصلاح کیجئے، اپنے اعمال کو درست کیجئے. قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا. اپنا عقیدہ کس طریقے سے ٹھیک کیجئے کہ آپ کوئی کام ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی آپ کے کسی کام کو ٹھیک نہیں کر سکتا، اللہ ہی ہے. اور فرمایا جا رہا ہے ایک مسلمان کی یہ شان ہے کہ وہ اپنا سر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے آگے جھکاتا ہے، وہ کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتا، کبھی کسی کے سامنے جا کے اپنے سر کو نہیں جھکاتا، اور نہ ہی کوئی ایسی چیزیں کرتا ہے، ایسے اعمال کرتا ہے جس سے اس کا دین خطرے میں پڑ جائے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آذَرَ اتتخذ. اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اور وہ وقت بھی یاد کیجئے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا اتتخذ، کیا تو بناتا ہے، اسنامن بت، کیا آپ بت بنا رہے ہیں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے کہا، ان کے والد کا نام آزر سے کہا اتتخذ اسنامن آلیہ، کیا آپ بتوں کو معبود بنا رہے ہیں. انی اراک وقومک فی ضلال مبین. اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے قابل ہے جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر سے فرمایا تھا کیا بتوں کو معبود قرار دیتے ہیں آپ، بے شک میں آپ کو اور ساری قوم کو صریح غلطی میں دیکھ رہا ہوں. انی اراک، میں دیکھتا ہوں، قومک وقومک، اپنی قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد صاحب کو دیکھا کہ وہ بتوں کو تراش رہے ہیں، اپنے معبود بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں ایک میری قوم اور ایک آپ لوگ جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں جا رہے ہیں، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں. وَكَذَلِكَ، اور اسی طریقے سے، نوری، ہم دکھانے لگے ابراہیم ملکوت السماوات والارض وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. اور ہم نے ایسے ہی ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی مخلوقات دکھائیں تاکہ وہ عارف ہو جائیں، تاکہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ. پھر جب رات کی تاریکی ان پر چھا گئی تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا، آپ نے فرمایا یہ میرا رب ہے. سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا. رات کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ایک چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھا، انہوں نے کہا کہ ہاں یہ میرا رب ہو سکتا ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ وہ تو صبح کے ٹائم وہ غروب ہو گئے تو فرمایا کہ میں غروب ہو جانے والوں سے محبت نہیں رکھتا. پھر کیا ہوا، دوبارہ سے دیکھا، فلما رأى القمر، پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا، بازغا قال هذا ربی، کہا چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا،
فلما رأى القمر, اور جب چمکتا ہوا چاند دیکھا, قال هذا ربی, بولے یہ میرا رب ہو سکتا ہے. سو فلما افل قال لئن لم يهدني ربی لأكونن من القوم الظالمین. سو جب وہ بھی غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اگر مجھ کو میرا رب ہدایت نہ کرتا تو میں گمراہ لوگوں میں شامل ہو جاتا. فلما رأى الشمس, پھر جب سورج کو دیکھا, سورج کی چمک کو دیکھا, سورج کی روشنی کو دیکھا, فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. پھر جب سورج کو جگمگاتا ہوا دیکھا, آفتاب کو جگمگاتا ہوا دیکھا تو فرمایا کہ یہ میرا رب ہے, یہ تو سب سے بڑا ہے, سب کو روشنی پرووائڈ کر رہا ہے. سو جب وہ غروب ہو گیا تو آپ نے فرمایا اے میری قوم, بے شک میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. سو میں یک ہو کر اپنا رخ صرف اسی کی طرف کرتا ہوں, میں ایک ہو کے, انی وجہت, میں ایک ہو کے, وجہی اپنا رخ موڑ لیتا ہوں, اپنا چہرہ کر لیتا ہوں, للذی فطر السماوات, جس نے بنا دیا آسمان کو اور جس نے کریٹ کیا زمین کو, حنیفا وما انا من المشرکین, جس نے آسمانوں کو زمین کو پیدا کیا اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں, اور جس نے ایک سیدھا رستہ پیدا کر دیا, حنیفن بالکل سیدھا ٹھیک دین پیدا کر دیا, وما انا من المشرکین, میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ایسی چیزیں جو غروب ہوتی جا رہی ہیں, ایک ٹائم کے لیے ان کی چمک دمک ہے, ستارہ ہے, ایک ٹائم کے لیے اس کی چمک ہے, لیکن وہ غروب ہو گیا. چاند ہے, روشنی پرووائڈ کر رہے ہیں, دھیمی دھیمی لائٹ سی خوبصورت سی روشنی پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن چاند صبح ہوئی, چاند ختم ہو گیا. پھر دیکھا سورج ہے, اس کی تیز روشنی ہے جس سے فصلیں پک رہی ہیں, جس سے ساری دنیا کو روشنی مل رہی ہے, کہا یہ رب ہو سکتا ہے. لیکن جب دیکھا کہ وہ بھی غروب ہو گیا, کہا میں اپنا رخ صرف اسی کے آگے جھکاؤں گا جس نے کریٹ کر دیا ہے, جس نے بنا دیا ہے زمین و آسمان کو, اور جو کہ بالکل سیدھے رستے کی طرف لے کے جائے گا مجھے, اور میں کبھی بھی شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گا, میں کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤں گا. اور آپ کو پتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ایسے پیغمبر ہیں جن کے بارے میں یہودی کہتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہیں, عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت عطا کر دی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو, اتنی عزت عطا کی کہ یہودی جھگڑتے ہیں اس کے بارے میں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے ہیں, کوئی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں کے نہیں ہیں. عیسائی جھگڑتے ہیں, نہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے ہیں. مسلمان کہتے ہیں کہ ہم دین حنیف پہ ہیں, ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں سے ہیں, کیونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل رہا ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ عزت عطا کر دی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ سارے جتنے بھی ادیان والے ہیں, اہل کتاب ہیں, رسپیکٹ کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, اور کہہ رہے ہیں کہ نہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا شہر اور وہاں کا ماحول کس طریقے کا تھا, کس طرح سے تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے قریباً 2,500 سال پہلے, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قریباً 3,070 سال پہلے ملک عراق میں ایک شہر بابل ہوا کرتا تھا جس کی بنیاد رکھی گئی تھی. اور یہ شہر بابل جو تھا بعد کے زمانہ میں صنعتوں میں بڑی ترقی کرتا چلا گیا اور بڑا یہ ترقی یافتہ سمجھا جاتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ میں بابل اور نینوا کا حاکم جو تھا وہ نمرود ہوا کرتا تھا, جو کہ شاہ ایران تھا, شاہ ایران, اور اس کے بعد اس کا تابعدار ضرور ہوا کرتا تھا. اور وہ بڑا ہی سرکش, جابر, متکبر قسم کا حاکم تھا, اور یہاں کے جو لوگ تھے نا وہ بت پرست تھے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے والد کیا کام کرتے تھے, وہ بھی بت بنا کر بیچا کرتے تھے. اور وہاں کے کچھ لوگ جو تھے وہ سورج کی پوجا کیا کرتے, ستاروں کی پوجا کیا کرتے, چاند کی پوجا کیا کرتے, اور کچھ لوگ جو تھے, زیادہ لوگ وہاں پہ پوجا کیا کرتے تھے بتوں کی. اور ایسے دور میں, ایسے ملک میں, ایسی فضا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کروایا. اب چونکہ اس وقت کے نجومیوں نے پہلے سے اطلاع کر دی تھی نمرود کو کہ ان قریب ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو اہل بابل کی موجودہ حکومت کو تباہ کر دے گا, اس لیے نمرود نے نوزائیدہ لڑکوں کو قتل کرنے کا حکم
پیغام دے دیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی صفاقی کے سال پیدا ہوئے. پیدائش کے بعد والدین نے بادشاہ کے خوف سے کسی غار یا تہخانہ میں چھپا دیا. اب چونکہ ہر نبی فطرتاً معصوم اور شرک سے پاک ہوتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہر لحاظ سے شرک سے بیزار تھے. والدین کیا کیا کرتے تھے؟ وہ اس چھپے ہوئے مقام پر آ جایا کرتے اور ٹائم گزرتا چلا گیا. پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بچپن ان کا ختم ہوا، وہ بالغ ہو گئے، لغت کا زمانہ آ گیا اور باپ نے اپنے آبائی دین کی ترغیب دی، تو ان کے درمیان یہ کنورسیشن ہوئی. ٹھیک ہے، جب ان کے والد صاحب نے ان سے کہا، جو عازر تھے، انہوں نے کہا کہ اب آپ بڑے ہو گئے ہیں، اب آپ بالغ ہو گئے ہیں، اب آپ ہمارے دین پر آ جائیے. دین ان کے درمیان یہ ساری بات چیت ہوئی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں ساری چیزوں کو دیکھ لیتا ہوں، آبزرو کر لیتا ہوں کہ کیا چیز ٹھیک ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ آپ اتنے بتوں کو بنا رہے ہیں، تو یہ بت جو ہے مجھے نہیں لگتا یہ کوئی نفع اور نقصان دیں گے. پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے دیکھا کہ میں ٹھیک ہے، میں آبزرو کرتا ہوں. پہلے انہوں نے ستاروں کے بارے میں دیکھا، ستارے دیکھے. پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، جیسے فلما رأى القمر فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا. جب انہوں نے ستاروں کو دیکھا تو انہوں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے، یہ چمکتے ہوئے یہ ہو سکتے ہیں. پھر جب انہوں نے رأى القمر بازغا چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، اس پہ انہوں نے اس کو آبزرو کیا، اس پہ ان کی آبزرویشن ہوئی. جب وہ غروب ہو گیا، انہوں نے کہا نہیں، یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ خدا نہیں ہو سکتا، یہ اللہ نہیں ہو سکتا. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب انہوں نے سورج کی روشنی کو دیکھا، چمکتے ہوئے دیکھا، انہوں نے کہا یہ ساری دنیا کو روشنی پرووائڈ کر رہا ہے. انہوں نے کہا ہاں یہ ہو سکتا ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بھی غروب ہو گیا، تب انہوں نے کہا کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں ان چیزوں کے پر ایمان نہیں لا سکتا. انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ مجھے جو کہہ رہے ہیں کہ میں ان پر ایمان لے آؤں، میں ان پر ایمان نہیں لا سکتا. اب جو نبی ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی معصوم اور شرک سے بیزار پیدا کیا ہوتا ہے. تو اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والد اور اپنی قوم کو سمجھانا اللہ تعالیٰ کے سوا، انہوں نے یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح و شام آنکھ سے دیکھتے تھے کہ ان کے والد جو ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے بتوں کو بناتے ہیں، اور جس طرح سے جی چاہتا ہے ان کا ناک، کان، آنکھیں اور جسم جو ہے اس کو تراش لیتے ہیں، پھر خریدنے والوں کے ہاتھوں ان کو فروخت کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کیا یہ خدا ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہرگز یہ خدا نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقے سے وہ اس پہ کرتے رہے، دیکھتے رہے کہ یہ اب میں چمکنے والی چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، اب میں سورج کو دیکھ رہا ہوں، اب میں چاند کو دیکھ رہا ہوں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں عبادت کروں گا تو ایک ایسی ہستی کی جو کہ وحدہ لا شریک ہوگی، جو کہ یکتا ہوگی، اور جو کہ سب کو بنانے والی ہے. جس نے ہم سب کو بنایا ہے وہ کون ہو سکتا ہے؟ جس نے ہمیں بنایا ہے وہ اللہ ہے، جس کے حکم اور ضابطے کے آگے سب جھکے ہوئے ہیں. اسی لیے میں صرف اسی کا ہوں، میری راہ شرک کرنے والوں کی راہ میں نہیں ہے. میں نے اپنی عبادت جو ہے وہ اللہ ہی کے لیے کرنی ہے، جو کہ وحدہ لا شریک ہے. میں نے کسی طرح کا شرک نہیں کرنا، اور نہ ہی میں شرک کرنے والوں کے کسی بھی گروپ میں شامل ہو سکتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حقیقت کو بتا دیا کہ میرا اور آپ کا پالنے والا رب ان تمام مخلوقات میں سے نہیں ہو سکتا. نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، نہ ہی یہ بت، یہ چیزیں نہیں ہو سکتی جو خود سے تراشے گئے ہوں. نہ ستارے ہوں، نہ چاند ہوں، نہ سورج ہوں، جو اپنے وجود کے لیے دوسروں کے محتاج ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں ایسی کسی چیز کی عبادت نہیں کر سکتا. ہاں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. میں اپنا چہرہ تو صرف اسی کے آگے جھکاؤں گا جو کہ صرف ایک ہے، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں گا. وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ، اور اس نے جھگڑا کیا اپنی قوم سے. قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ. اور ان سے ان کی قوم نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ حالانکہ اس نے مجھے یہ طریقہ بتایا ہے کہ میں یہ چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں. تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو.
اور تم ڈرتے نہیں ہو. وسع ربی کل شیء علما افلا تتذکرون. لیکن اگر میرا پروردگار کوئی کام کرنا چاہے، ربی کل شیء علما افلا تتذکرون، میرا رب جو ہے وہ ہر چیز، آپ وہ سوچ نہیں سکتے جو میرا رب ہر چیز کرنے پر قادر ہے. افلا تتذکرون، کیا تم یہ سوچ سکتے ہو؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اخاف میں ڈروں، تم شریک ٹھہراتے ہو اور تم شریک کرتے ہو. کیا تم پھر یہ خیال کرتے ہو کہ میں ان چیزوں سے کیسے ڈروں جن کو تم نے شریک ٹھہرایا ہوا ہے، شریک بنایا ہوا ہے؟ حالانکہ اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہوا ہے جن کی اللہ تعالیٰ نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی. سو ان دو جماعتوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم خبر رکھتے ہو؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں کے لیے ہی امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں. جو پہلے ہم نے آیات ڈسکس کی ان میں بیان ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں، ستاروں، چاند، سورج سب کو ناقابل پرستش قرار دیا. صرف ایک ہی بتایا کہ صرف ایک ہی خدا ہے، وہی وحدہ لا شریک ہے، وہی معبود حقیقی ہے اور اسی کی عبادت کی جائے. اب قوم میں چرچا ہونا شروع ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے تمام جو بت تھے ان کے دلائل، ان بتوں کو اس نے جھٹلا دیا ہے، اس نے گستاخی کر دی ہے ابراہیم علیہ السلام نے، اور انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. مینس کہ ساری قوم میں ایک چرچا ہونا شروع ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہونا شروع ہو گیا. پھر انہوں نے طرح کے دلائل دینا شروع کیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام دلائل کو باطل قرار دے دیا، جھٹلا دیا. اب انہوں نے کہا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو کس طریقے سے جو وہ دلائل دے رہے ہیں اپنے دین کے بارے میں اس کو کس طریقے سے رد کریں. اب ان کے روشن دلیل کا کیا جواب دیں؟ اس لیے وہ بالکل عاجز اور درماندہ ہو گئے. جب کوئی ان سے بس نہ چلا اور وہ قائل نہ ہوئے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو ماننے کی بجائے ان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا اور اپنے معبود اور جو باطل معبود سے ان سے ڈرانا شروع کر دیا کہ ہمارے معبود یہ کر دیں گے، آپ کے ساتھ وہ کر دیں گے، آپ جو ہے وہ تباہ ہو جائیں گے، آپ برباد ہو جائیں گے، آپ کے ساتھ یہ سلوک ہو جائے گا کیونکہ آپ ہمارے معبود کی ہمارے جو بنائے ہوئے بت ہیں ان کی شان میں آپ گستاخی کر رہے ہیں، آپ یہ کر رہے ہیں. انہوں نے ڈرانا شروع کر دیا کہ آپ جو توہین کر رہے ہیں، توہین کا آپ سے ضرور ہمارے معبود انتقام لیں گے، آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی جھگڑے کے بارے میں، بحث کے بارے میں جواب دیا. ارشاد فرمایا جو کہ ان آیات میں بیان فرمایا گیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ کی وحدانیت، الوحیت اور خلاقیت کے متعلق مجھ سے جھگڑا کرتے ہو اور اپنے بتوں سے مجھ کو ڈراتے ہو اور مجھے گمراہ کرنا چاہتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح رستہ دکھایا ہے، میری ہدایت کے اسباب پیدا فرمائے ہیں، میری عقل کو روشن کر دیا ہے. تو واضح حقیقت یہی ہے کہ جھگڑا کرنے کی بجائے آپ جو ہے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیے. رہا ان بتوں اور دیوتاؤں کے ضرر ثانی کا خوف، تو مجھے ان بتوں کی ذرا پرواہ نہیں ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچائیں گے، ان سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے. یہ نہ تو میرا کچھ بگاڑ سکتے ہیں اور نہ ہی مجھے کسی قسم کی کوئی طاقت دے سکتے ہیں. میرا پروردگار ہر چیز کا علم رکھنے والی ذات ہے، وہ ہر چیز کے بارے میں جانتا ہے اور وہی ہے اگر وہ چاہے تو آپ سب کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو آپ سب کو نفع دے سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو کہ وحدہ لا شریک ہے. اب اگر تم عقل و دانش کا کچھ حصہ آپ رکھتے ہو تو خود فیصلہ کرو اور بتاؤ کہ جس خدا کے بارے میں، جس اللہ کے بارے میں آپ کو بلا رہا ہوں، کیا وہ ٹھیک ہے یا آپ ٹھیک ہیں؟ بظلم اولئک الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اس آیت سے معلوم ہوا کہ قیامت میں امن اور دنیا میں ہدایت کا واحد رستہ جو ہے، یعنی جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کا پیوند نہیں لگایا. غرض یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے پوری کوشش کی اپنی قوم کو سمجھانے کی، لیکن وہ لوگ سمجھنے والے نہ تھے. تو آیت نمبر
82 پہ ہمارا اختتام ہوتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو پڑھا ہے اس پر صحیح سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے صحیح معنوں میں توحید حقیقی نصیب فرمائے.